बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। उससे मेरी मुलाकात तय थी। उसने कहा था कि वो रात के 2 बजे तक जरूर कब्रिस्तान में बरगद के बड़े दरख्त के नीचे मौजूद होगी। सर्दियों का मौसम था और सर्दी भी गजब की थी। मैंने गर्म कपड़ों के ऊपर एक पुरानी सी ऊनी जर्सी पहन रखी थी। बू देती मैली कुचैली गर्म चादर से मैंने अपना जिस्म लपेट रखा था, मगर सर्दी थी कि हड्डियों में उतरती जा रही थी। जाने वक्त क्या हुआ था, मगर मेरे ख्याल में 2 बजे से पहले वादे के मकाम पर पहुंच चुका था मैं। आहिस्ता आहिस्ता धुंध भी उतरती जा रही थी और मैंने देखा थोड़ी ही देर में कब्रिस्तान और उससे मुल्का इलाका शदीद धुंध की लपेट में आ गया। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं बरगद के तने के साथ टेक लगाए उसके हसीन तस्वुर में खोया था। जाने कैसे वो घर से निकलेगी, जाने वो घर से ही निकलेगी या कहीं और से आएगी, जाने वो शदीद धुंध में पहुंच भी पाएगी या नहीं। हाय, ये इश्क भी जालिम क्या चीज है, जिसने आज मुझ जैसे बुज़दिल को भी रात के इस वक्त इस जगह पर ला खड़ा किया था, जिसका मैंने कभी दिन के उजाले में भी सोचा नहीं था। आज जब मैं घर से निकला तो बहुत ही डरा हुआ था। एक अजीब सी बेचैनी और लाचारगी मुझे घेरे हुए थी। जब मैं गांव से कब्रिस्तान की तरफ जाने वाली पगडंडी पर महवे सफर था तो एक अजीब नाकाबिले बयान सी कैफियत से गुजर रहा था। हरदम मुझे ये धड़का लगा रहता था कि अभी करीबी फसलों से कोई बला निकलेगी और मुझ पर हमला कर देगी। मगर जिंदगी में पहली बार मुझे इस इश्क नामी जज्बे का तजुर्बा हुआ। शब्बू से मिलने की खुशी ने मुझे हर खौफ से बेनियाज कर दिया था। एक दफा फिर मेरे ज़हन और दिल में जंग शुरू हो गई। भला ये कैसे मुमकिन है कि जिसे मरे हुए पूरे 2 साल हो चुके हों, अब तो कब्र में उसकी हड्डियां भी शायद गलना शुरू हो चुकी होंगी, वो कैसे मुझसे मिल सकती है। ये सब नामुमकिन है, मगर पिछली रात जब वो मुझसे मिली तो बिल्कुल सही सलामत थी। ये सब मेरी नज़र का धोखा तो नहीं हो सकता। मगर तुमने उसे हाथ लगाकर तो नहीं देखा था ना। हो सकता है ये सब तुम्हारे भटके हुए जहन का करिश्मा हो और उसका हकीकत से दूर दूर का भी कोई वास्ता ना हो। नहीं, वो ज़रूर आएगी। उसने मुझसे मिलने का वादा किया है तो ज़रूर मुझसे मिलेगी। भला पहले कभी उसने मुझसे वादा खिलाफी की है जो वो आज करेगी? वो ज़रूर आएगी। और ये हज़रत अक़ल, जिसे क्या पता कि इश्क क्या होता है। इश्क तो सदियों के मरे हुए मुर्दों को भी जिंदा कर दिया करता है, और शब्बों को तो मरे हुए अभी सिर्फ 2 ही साल हुए थे। और फिर शब्बों से मिलन की आस ही तो थी जिससे मेरे सांसों की डोरी बंधी हुई थी। ठोस हकीकतों को मान कर चलने वाला बेचारा अक्ल क्या जाने कि दीवानगी क्या होती है। कोई इससे ये भी पूछे कि भला माशूक इस दार फानी से कूच कर जाए और आशिक जिंदा रहे, ये कैसे मुमकिन है। कोई उससे पूछे कि शमा ना हो और परवाना हो, ये कैसे हो सकता है। इनमें से अगर एक हो और दूसरा ना हो तो फिर दूसरे का वजूद कैसे मुमकिन है। मगर ये बातें इस अक्ल के खाने में कहाँ फिट होती हैं। मगर मैं भी आज घर से कसम खा कर निकला हूं कि मैं उससे मिले बिना वापस लौट कर नहीं जाऊंगा। मेरा दिल जो कहता है वो 100% सच है। शब्बो जिंदा है। उसने कहा था कि वो मेरी सांसों में बसी हुई ऑक्सीजन की तरह है, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी सांसों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। तो फिर शब्बो कैसे मर सकती है। मुझे झूठा और दीवाना कहने वाले लोग खुद पागल हैं। एक दिन ये हमारी दुनिया देखेगी कि जब शब्बो मेरे हाथों में हाथ डाले लाहौर की माल रोड पर मेरे साथ जिंदगी से भरपूर कहकहे लगा रही होगी। उस दिन पूछूंगा तुमसे, अक्ल के अंधों, कि इश्क क्या होता है। मगर बुद्धू, घर में जो आग लगी थी उसने तो सबको जला दिया था, और तुम्हें यह भी अच्छी तरह मालूम है ना कि उस आग में उसके घर का कोई भी फर्द जिंदा नहीं बचा था। तुम उन तमाम लोगों के जनाजों में भी शामिल हुए थे। वो घर जिससे निकलकर रात के उस वक्त वो तुमसे मिलने के लिए आने वाली है,
وہ راکھ کے ڈھیر کے سوا تو اور کچھ بھی نہیں۔ یہ وہی راکھ ہے جس پہ پچھلے 2 سال سے بیٹھے تم شبو کے نام کی مالا جپتے رہے ہو۔ باز آ جاؤ، یہ سب کچھ سراب کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ شبو مر چکی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ماننے کے سوا تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ بہتر ہے تم لوٹ آؤ زندگی کی طرف اور کسی شہزادی کا ہاتھ تھام لو اور شبو کو بھول جاؤ۔ حقیقت کے گھوڑے، تمہیں پتا ہے شبو نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ ہم ایک ساتھ جئیں گے اور ایک ساتھ ہی مریں گے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ میرے بن مر گئی؟ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مر گئی اور میں زندہ ہوں؟ میری طرف سے جاؤ بھاڑ میں، تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ میرے ذہن و دل کی یہ کشمکش ابھی جاری تھی کہ اچانک قبرستان میں پروں کی پھڑ پھڑانے کی مدھم آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے دیکھا کہ قبرستان میں جو دھند چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی وہ سفید دودھیا سی روشنی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک میری نظروں کے سامنے ایک دھماکہ سا ہوا۔ سفید دودھیا سی روشنی سے خوبصورت، حسین اور دلکش لڑکیوں کا جھرمٹ برآمد ہوا، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ حسین اور دلکش لڑکیوں کا جھرمٹ میری ہی طرف چلا آ رہا تھا۔ دور سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ سہیلیاں اپنی مہارانی کے ساتھ راجدھانی میں سیر کر رہی ہوں۔ رات کے اس وقت قبرستان میں برگد کے درخت تلے بیٹھے بیٹھے مجھے پہلا خیال یہی آیا کہ جنہیں میں خوبصورت لڑکیاں سمجھ رہا ہوں، ہو نہ ہو یہ غیر انسانی مخلوق ہو۔ ڈر اور خوف کے مارے میری چیخیں بھی میرے اندر ہی دم توڑ گئیں۔ میں نے بے اختیاری میں بھاگنا چاہا، مگر لگتا تھا جیسے میرے پاؤں زمین سے چمٹ گئے ہوں۔ میرے پورے وجود پر ایک لرزہ سا طاری تھا۔ موسم انتہائی سرد ہونے کے باوجود میرے مساموں میں پسینہ بہہ رہا تھا۔ حسین اور دلکش پریوں کا جھرمٹ میرے قریب پہنچا۔ اچانک جانے کہاں سے ساز زندے نکل آئے اور انہوں نے عجیب و غریب مگر دل کو موہ لینے والا ساز بجانا شروع کیا۔ تمام حسین اور دلکش پریوں نے دائرے کی صورت میں مجھے گھیرے میں لے کر رقص کرنا شروع کر دیا۔ برگد کے درخت تلے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے رنگ اور نور کی برسات اتر آئی ہو۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکیاں نہیں، واقعی پریاں ہیں، جو کہ جانے کس دیش سے ٹپک پڑی ہیں اور جانے کیوں میرے ارد گرد رقص گنا ہیں۔ اور پھر آج تھی بھی تو جمعرات۔ اللہ بخشے، اماں کہا کرتی تھی کہ جمعرات کو رات کے وقت قبرستان میں روحیں آیا کرتی ہیں۔ تو پھر کیا یہ سب روحیں ہیں جو مل کر مجھے ڈرانے آئی ہیں؟ میری حالت اس وقت انتہائی ناگفتہ بات تھی۔ کہاں تو میں شبو کے حسین تصورات میں کھویا ہوا تھا اور آمد محبوب کے جشن کی تیاریوں میں تھا، اور کہاں یہ حور نما پریوں کا دل نشیں دل آویز رقص۔ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ میں سوچ رہا تھا کہ شکل سے تو یہ سب انسانی مخلوق ہی لگتی ہیں، مگر ان کا حسن اور دلکشی قطعاً انسانی نہیں۔ اور پھر قبرستان کے اس ماحول میں رات کے اس وقت اس خوشنما منظر کا کوئی تک ہی نہیں بنتا جو کہ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ رقص لمحہ بلمحہ تیز سے تیز تر ہوتا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ رقص اپنے اختتام کو پہنچا تو اور رسمیں شروع ہو گئیں۔ تمام خوشنما پریاں باری باری آگے بڑھیں اور انہوں نے بالکل میری زبان میں مجھے شادی کی مبارکباد دی اور مجھے خوبصورت اور انتہائی دلکش تحائف پیش کرنے لگیں۔ گلاب اور موتیا کے پھولوں کی خوبصورت مالائیں بھی مجھے پہنائی گئیں۔ میں ان کے اس برتاؤ اور شادی کی مبارکباد کے بارے میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا، مگر مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ شبو جب مجھ سے ملی تھی تو اس نے کہا تھا کہ مجھے بالکل خاموشی سے برگد کے درخت تلے بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا تھا، اور اس دوران اگر اس کی جگہ کچھ اور لوگ مجھے لینے آئیں تو میں ان سے کوئی سوال جواب نہ کروں، بلکہ جیسے وہ کہیں بلا چون چرا ان کی بات مان لوں۔ اور مجھے لگا کہ یہ سب وہی کاروائی ہے، مگر یہ پریوں کا وجود اور ان کے رقص سے اور مبارکباد سے آغاز، یوں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس ساری کاروائی کے دوران میں مبہوت اور گنگ سا کھڑا ان کی نوازشات اور الطافات میں کھویا رہا۔ ایک عجیب و غریب بات یہ بھی تھی کہ وہ تمام پریاں مجھے دلہا بھائی کہہ کر پکار رہی تھی۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کیا میری کسی سے شادی ہونے والی ہے؟ غیر انسانی اور ماورائی مخلوق کے بارے میں میں نے کئی دفعہ اپنے بزرگوں سے سن تو رکھا تھا، مگر اس کا عملی تجربہ جو مجھے آج ہو رہا تھا وہ بالکل بھی میری سمجھ سے باہر تھا۔
اور میری اپنی حالت تو ویسے ہی ناقابل بیان تھی۔ استقبالیہ اور مبارکباد کی رسومات پوری ہوتے ہی ان پریوں میں سے ایک پری آگے بڑھی اور انتہائی سریلی آواز میں مجھ سے گویا ہوئی، ذوالفقار بھائی، آپ پریشان نہ ہو، حوصلہ رکھیں، ہم سب آپ کی باندیاں ہیں اور رات کے اس وقت ہمیں آپ کے استقبال کے لیے ہماری رانی نے بھیجا ہے۔ اپنی رانی کے احکامات کی بجاوری کے لیے ہی ہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہم سے تعاون کریں، اس میں آپ کا ہی بھلا ہے۔ آپ کے لیے شاہی سواری کا بندوبست ہو چکا ہے اور اب سے چند لمحوں بعد ہی ہمارے جانے کے بعد وہ سواری یہاں نمودار ہوگی اور آپ کو اپنے ساتھ نور پور کی پہاڑیوں میں لے جائے گی۔ وہاں آپ کی آمد کا کوئی شدت سے منتظر ہے۔ وہ کون ہے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہو، مگر اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوئی تو بے اختیاری طور پر میں نے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، مگر جلد ہی مجھے شبو سے کیا گیا وعدہ یاد آ گیا۔ میں نے اپنے لبوں کو سی لیا۔ ماحول میں اچانک پھر سے دودھیا رنگ کی سفیدی چادر تننے لگی اور پریاں غیر محسوس انداز میں غائب ہوتی چلی گئیں۔ ابھی یہ منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا کہ پیچھے سے میرے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے انتہائی خوف کے عالم میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں خوبصورت جوانوں کی ایک ٹولی کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں میرے ارد گرد جمع ہونے والے تحائف اکٹھے کیے اور تھوڑی دور زمین پر پڑی خوبصورت سی ڈولی میں رکھ دیے۔ اس کے بعد مجھے ان لوگوں نے اسی ڈولی میں سوار کر دیا۔ میں نے دیکھا ڈولی میں ایک نرم اور مخملی بیڈ پڑا تھا جس پر مجھے لٹا دیا گیا۔ اس خوبصورت لوگوں نے مجھے لٹانے سے پہلے ایک انتہائی مزیدار اور خوش ذائقہ شربت بھی پلایا۔ وہ شربت پیتے ہی مجھے دنیا کی ہر چیز حسین لگنے لگی۔ میرے وجود میں سرور و انصبات کی لہریں ہچکولے لینے لگی اور میں جو پچھلے 2 سالوں سے کبھی سکون کی نیند نہیں سو پایا تھا، آج پرسکون نیند کی گہری وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ شبو میری کزن تھی۔ ہمارا بچپن اکٹھے گزرا۔ اسکول سے لے کر کالج تک ہم کلاس فیلو رہے۔ شبو کے ابو ہمارے گاؤں کے نمبردار تھے۔ میرے والد صاحب ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ دونوں بھائیوں میں انتہا درجے کا پیار تھا۔ شبو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے منسوب تو تھے، مگر گھر میں کئی دفعہ اس بارے میں ذکر ہو چکا تھا کہ BA کرتے ہی ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ میٹرک تک تو وقت خوش اسلوبی سے گزر گیا، کیونکہ اس کے لیے ہمیں گاؤں کے اسکول تک ہی تو جانا ہوتا تھا۔ کالج ہمارے گاؤں سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ تایا ابو یعنی شبو کے والد علیم الدین شبو کو کالج بھیجنا نہیں چاہتے تھے، مگر شبو کی ضد تھی کہ وہ آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ دونوں بھائیوں میں صلاح مشورہ ہوا اور اسے آخرکار اجازت مل گئی۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک جیپ لے لی۔ جلد ہی میں نے جیپ چلانے کی ٹریننگ حاصل کر لی اور لائسنس بھی بنوا لیا۔ اب شبو میرے ساتھ ہی کالج آنے جانے لگی۔ میں اسے گرلز کالج تک چھوڑ کر اپنے کالج چلا جاتا اور پھر یہیں سے ہماری بربادی کا آغاز ہوا۔ شبو کے حسن کے چرچے ابھی تک گاؤں کی تنگ اور تاریک گلیوں تک محدود تھے۔ اب جو وہ شہر کے کالج آنے جانے لگی تو ہر سو اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ حسن کے معاملے میں شبو پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی نگاہ کی تھی۔ اس کو دیکھ کر اچھوں کی نیک اور پارسا لوگوں کا ایمان بھی ڈولنے لگتا تھا۔ اس پر جس کی بھی پہلی نظر پڑتی وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ امیر لوگ اسے پانے کی آرزو کرتے تو غریب بیچارے ٹھنڈی آہیں بھرتے، حسرت کی نگاہ سے دیکھتے اور دل محسوس کر رہ جاتے۔ میں جب شروع میں چھٹی کے وقت اسے کالج لینے جاتا تو نوجوانوں کی اس ٹولی کو کوئی خاص اہمیت نہ دیتا، جس کا حجم روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ مگر اس چیز کا اندازہ مجھے جلدی ہو گیا کہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی شبو کو لوگ کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جلدی یہ نظارہ میرے لیے انتہائی ناخوشگوار ہوتا چلا گیا۔ شبو نے نقاب کرنا شروع کر دیا، مگر اس کی بھی کوئی لوگوں نے پرواہ نہ کی۔ من چلے نقاب میں ہی اس کا دیدار زیارت اور مقدس فریضہ سمجھ کر کرتے اور ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے گھروں کو روانہ ہو جاتے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک کسی نے کوئی بےہودگی نہیں کی تھی، ورنہ ہمارے لیے تو بہت زیادہ مسائل بن جاتے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو شبو کی تعلیم کا تھا۔ اگر ان باتوں کی بھنک بھی ہمارے والدین کے کانوں میں پڑ جاتی تو وہ فوراً ہی شبو کو کالج جانے سے منع کر دیتے۔ شبو کی وجہ سے کافی لڑکوں نے مجھ سے دوستی کرنا چاہی، مگر میں
اس میں کامیاب ان کو ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ کالج میں شبو اور میرا یہ آخری سال تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اظہار محبت کی منزلیں طے کر چکے تھے۔ مستقبل کے کئی سنہرے خواب آنکھوں میں سجائے ہم ایک دوسرے میں گم تعلیم کے مراحل طے کر رہے تھے۔ سالانہ تقسیم انعامات کے موقع پر وزیر تعلیم وڈیرا شاہ میر کو شبو کے کالج میں مدعو کیا گیا۔ یہ وڈیرا ایک دل پھینک عاشق کے نام سے بھی مشہور تھا۔ اس کے بارے میں کچھ اور خطرناک قسم کی باتیں بھی سننے میں آتی رہتی تھی، مگر ارباب اختیار اس لیے خاموش تھے کہ وہ انہی کی پارٹی کا عہدیدار تھا۔ اور ایسا کہاں نہیں، سبھی سیاسی پارٹیوں میں یہی تو چلتا ہے، اور جانے کب تک چلتا رہے گا۔ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کا ساتھ دیتے وقت یہ کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ ان کا اپنا بندہ اس قابل ہے بھی یا نہیں۔ شاہ میر شبو کے کالج پہنچا تو تقسیم انعامات کے دوران اس کی نظر شبو پر پڑی اور وہ پھر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تقسیم انعامات کے بعد پرنسپل کے کمرے میں شبو کو بلا کر اس خبیث نے پرنسپل کے سامنے ہی شبو سے دل لگی کی باتیں شروع کر دی۔ شبو پرنسپل کی طرف دیکھ رہی تھی مگر وہ بھی جانے کیوں خاموش تھی۔ شبو نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وزیر تعلیم نے اسے پرپوز کر دیا۔ اس نے یہ بات کرتے وقت یہ بھی نہیں سوچا کہ شبو کی عمر اس کی بیٹیوں جیسی ہے۔ شبو جو کہ جانے کتنی دیر سے صبر سے اس کے لاف گزاف سن رہی تھی، اس کی یہ بات برداشت نہ کر پائی اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی جوتی اتاری اور وزیر صاحب کے سر پر دے ماری، اور پھر اسی غصے کے عالم میں اس نے اس کے چہرے پر تھوکا اور کمرے سے نکلنے لگی۔ مگر وزیر صاحب بھی شاید کوئی انتہائی ڈھیٹ قسم کی طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے جلدی سے شبو کی کلائی سے پکڑی اور انتہائی رومانٹک لہجے میں کہا، میری جان، میں یہ گستاخی بھی تمہیں معاف کر سکتا ہوں، مگر تمہیں صرف ایک رات میرے ساتھ رہنا پڑے گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے بعد تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ کیا کروں، تم پر دل جو آ گیا ہے، اس کے لیے جو قیمت تم کہو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو مسٹر؟ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر اور تمہاری آفر پر۔ شبو نے انتہائی نفرت اور حقارت سے کہا، بہت پچھتاؤ گی میری جان، تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ تم نے کسے جواب دیا ہے۔ میں تمہیں کیا، تمہارا پورا خاندان تباہ کر دوں گا۔ اب بھی موقع ہے، مان جاؤ ورنہ تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ شاہ میر نے ایک دفعہ پھر سے دھیمے لیکن سفاح لہجے میں دھمکی دینے کی کوشش کی، مگر شبو بھی کم نہیں تھی۔ اس نے کہا، مسٹر وزیر، تم جیسے کتوں کے لیے میرے پاس اس سے بہتر کوئی جواب نہیں جو میں تھوڑی دیر پہلے تمہیں دے چکی ہوں۔ اب میری کلائی چھوڑ دو ورنہ، شبو نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا، میں تجھے اب پچھتانے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ یہ میر تجھ سے وعدہ کرتا ہے اور میں اپنے وعدے پورے کرنے کا عادی ہوں۔ تو اگر میری نہ ہو سکی تو کسی اور کی بھی نہ ہو سکے گی۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا جس کا مجھے کافی عرصے سے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اس دن ہم کالج سے لوٹے تو دیکھا کہ گیراج میں ایک نئی نویلی مرسیڈیز کھڑی تھی۔ گھر میں داخل ہوئے تو کچھ اجنبی مہمانوں سے واسطہ پڑا۔ تھل تھل کرتا میک اپ زدہ وجود، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے ایک عورت شبو کی طرف بڑھی اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ میں سمجھا دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ شام سے کچھ پہلے وہ لوگ ہمارے گھر سے روانہ ہوئے تو میں نے تائی اماں سے ان کے بارے میں پوچھا۔ شہری لوگ ہیں، کسی کام سے آئے تھے اور چلے گئے، تائی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر تائی اماں، یہ لوگ پہلے تو کبھی ہمارے ہاں نہیں آئے، تو پھر آج کیوں؟ اور پھر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شہر میں آج تک تو ہمارا کوئی رشتہ دار تھا نہیں، تو پھر یہ کون لوگ ہیں، مجھے بتائیں۔ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا، بھئی ان کو تمہارے تایا ابو سے کوئی کام تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ کیا کام تھا، انہی سے جا کر پوچھ لو۔ تائی اماں نے مجھے ایک دفعہ پھر چکر دینے کی کوشش کی۔ بات کچھ اور ہے تائی ماں، سیدھا کہیں آپ مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے اس دفعہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم بھی نا بہت ضدی ہو، جس بات کی ایک مرتبہ ضد پکڑ لو وہ پوری ہی کر کے چھوڑتے ہو۔ اگر تمہیں سننے کا اتنا ہی شوق ہے تو سنو، اور اب ناراض مت ہونا۔ وہ لوگ شبو کا رشتہ مانگنے آئے تھے اور ہم نے ہاں کر دی ہے۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، کہہ رہے تھے کہ شہر میں ان کی کئی فیکٹریاں اور امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی ہے، اور پھر میری بیٹی تو ہے ہی شہزادی، اس کے لیے اس سے اچھا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میری بیٹی وہاں راج کرے گی، راج۔ اب تم ہی بتاؤ، ہم نے اچھا کیا نا؟ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نہیں کھسکی بلکہ پورا آسمان اپنے پورے بوجھ کے ساتھ میرے سر پر آن گرا۔ میں تائی ماں کی بات کا جواب تو کیا دیتا، میرے لیے تو وہاں کھڑا رہنا ہی مشکل ہو گیا۔
میں جلدی سے اپنے کمرے میں پہنچا اور بستر پر گر گیا، اور پھر کیا تھا، میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں زاروں قطار رونے لگا۔ جلدی کسی نے میرے کمرے کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ میں نے جلدی سے آنسو پہنچے اور انہیں ملتا ہوا باہر نکلا۔ میں نے دیکھا شبو ہاتھ میں جھاڑو لیے وہاں موجود تھی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ زلفی، کیا بات ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اور یہ تمہاری آنکھیں یہ کیوں لال ہو رہی ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے جیسے تم روئے ہو۔ اس نے مجھ سے انتہائی پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے کہنا چاہا، مگر اس نے میری بات مکمل ہی نہیں ہونے دی۔ زلفی، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں تمہیں جانتی نہیں؟ سر تپا جانتی ہوں میں تمہیں، ایک ایک رگ سے واقف ہوں میں تمہاری۔ شاباش، جلدی سے بتاؤ، اور ہاں سچ سچ بتانا، ورنہ میں پتا ہے نا تمہیں میرا۔ شبو نے خفگی بھری ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ شبو کو ابھی تک کچھ معلوم نہیں۔ سوچا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں اس کے سامنے دل کی بات کہاں چھپا سکتا تھا، سو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سنتے ہی وہ جھاڑو سنبھالے تائی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ غصے کی بڑی تیز ہے۔ میں نے اسے پیچھے سے بہت آوازیں دی، مگر اب وہ سننے والی کہاں تھی۔ تائی ماں کچھ دیر بعد میرے ہی کمرے میں مجھے منانے چلی آئیں اور کہا کہ انہوں نے تو مذاق میں یہ سب کہا تھا، تم سنجیدہ ہو گئے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر رونق آئی اور میں نے ان سے صلح کر لی۔ ویسے تائی ماں دل کی تھیں بھی بہت اچھی، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شام کو بڑوں کے درمیان فیصلہ ہوا کہ جلد ہی ہم دونوں کا نکاح کر دیا جائے اور انتہائی سادگی سے رخصتی بھی کر دی جائے۔ اس میں بس اپنے چند خاص لوگوں کو ہی مدعو کیا جائے، زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں، اور دلہن کو کون سا کہیں دور جانا ہے، ایک ہی گھر تو تھا، بس کمرہ ہی تو تبدیل کرنا تھا۔ اس سلسلے میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ اس روز شامیر نے اپنی بہن کو شبو کے رشتے کے لیے بھیجا تھا، مگر تائی ماں اور دوسرے گھر والوں نے انتہائی فہم و فراست سے انہیں جواب دیا، اور اس جواب نے شامیر کی انا پر کاری ضرب لگائی۔ شامیر کے بارے میں شبو پہلے ہی کالج میں ہونے والی تمام باتیں گھر والوں کو بتا چکی تھی، مگر جانے کیوں مجھے ان سب باتوں سے لا علم رکھا گیا تھا۔ شہر سے کچھ سامان لانے کے لیے میں ابو کے ساتھ صبح ہی گھر سے نکلا۔ شام سے کچھ پہلے سامان مکمل ہو چکا۔ ہم نے سارا سامان ٹرالی میں رکھوایا اور ٹرالی ابھی کھڑی ہی تھی کہ میں جیپ کی طرف بڑھا، مگر جانے جیپ کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ابو سے کہا کہ وہ ٹرالی میں سامان لے کر گھر چلے جائیں، میں اپنے دوست آفتاب سے جیپ ٹھیک کروا کے لے آؤں گا۔ آفتاب ہمارے گاؤں کا ہی تھا، مگر اس نے شہر میں آٹو ورکشاپ کھول رکھی تھی۔ جیپ اور ٹریکٹر ٹرالی وغیرہ کا کام ہم اسی سے کروایا کرتے تھے۔ الغرض ابو ٹرالی کے ساتھ سامان لے کر گھر چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے آفتاب کو بلایا، مگر جیپ اس سے بھی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اس کے شاگرد جیپ کو دھکا لگا کر ورک شاپ تک لے آئے۔ جیپ کی خرابی کی وجہ سے وہ رات مجھے آفتاب کے پاس ہی گزارنا پڑی۔ صبح میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ جیپ ٹھیک ہو چکی ہے۔ جیپ سٹارٹ چھوڑ کر ہی میں نے آفتاب کو بتایا کہ میں گھر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، بھلے آدمی ناشتہ تو کرتے جاؤ، مگر میں نے اس سے کہا کہ ناشتہ اب میں گھر جا کر ہی کروں گا۔ وہ بھی بیچارہ تھکا ہوا تھا، جانے رات کب سویا تھا۔ اس نے یہ بات سنی اور کروٹ بدل کر پھر سے سو گیا۔ صبح گاؤں کے راستے والی سڑک بالکل سنسان تھی۔ میں انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے گھر پہنچا۔ ابھی میں گھر کی گلی والی نکڑ پہ ہی تھا کہ میں نے اپنے گھر کے نزدیک لوگوں کا جم غفیر دیکھا۔ میں نے جلدی سے جیپ روکی اور چھلانگ لگا کر جیپ سے نکلا اور گھر کی طرف بڑھا، مگر یہ کیا؟ یہ میرا گھر تو نہیں، میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ تو ملبے کا ڈھیر تھا جہاں بہت سے لوگ جمع تھے، افسردہ اور غمگین نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اچانک گھر سے عورتوں کے بین کرنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ روتے ہوئے میری طرف بڑھے۔ ایک قاتل رات نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میرے والدین، تایا ابو، تائی اماں اور میری زندگی، میری روح، میری شبو۔ کچھ بھی تو نہیں رہا تھا میرے پاس۔ میں چکرا کر زمین پر گرا، پھر مجھے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ جانے کب جنازے اٹھائے گئے، کب انہیں دفنایا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو لحد میں اتارا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ راکھ کے ڈھیر پر بیٹھا جانے کن خیالوں میں گم میں شاید اپنی ہی لاش پر ماتم کنا تھا۔ لوگ مجھے دیکھتے ترس کھا کر کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو دے دیتے۔ میرے کئی دوستوں نے مجھے ہسپتال لے جا کر دوا دارو کروانا چاہا، مگر سب بے سود۔ اسپتال کے کمرے میں خاموشی سے نکلتا اور پھر سے
उस राख के ढेर पर बैठा होता जहां से वो मुझे 1000 जतन करके ले जाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोग मुझे भूलने लगे। राख के उस ढेर पर बैठा मैं कभी शब्बों से बातें करता रहता तो कभी ताई माँ और अब्बू से। लोग मुझे देखते और इबरत पकड़ते हुए वहां से गुजर जाते। सर्दियों की एक रात शायद मैं सोया हुआ था या फिर जाग ही रहा था। किसी ने मुझे पांव से पकड़कर उठाने की कोशिश की। मैंने बोसीदा कंबल को अपने ऊपर से उतारा और सामने देखा तो वहां शब्बों को खड़े पाया। फिर काफी देर उससे मेरी राजो न्यास जारी रही। नर्म और मखमली बेड पर सोए हुए मुझे नहीं मालूम कि कितना वक्त गुजर चुका था। बहरहाल ये एक पुरसुकून और आरामदेह सफर था। नींद के दौरान मुझे बारहा ये महसूस होता रहा जैसे मैं फिजाओं में कहीं महवे परवाज हूं और मेरे इर्द गिर्द परियों का गौल मुझे अपनी पनाहों में लिए फिर रहा है। मेरे होश में आने पर मुझे अच्छी तरह किसी लिक्विड से मलमल कर नहलाया गया और इंतहाई खूबसूरत बेहतरीन ड्रेस पहनाकर उस खूबसूरत शहजादे नुमा लोगों ने बेहतरीन खाना खिलाया। आखिर में उन्होंने एक इंतहाई खुश जायका शरबत पिलाया जिसने मुझे ना तो मुकम्मल तौर पर होश में रहने दिया ना ही बेहोश होने दिया। इंतहाई लज्जत आमेज सरूर की लहरें मेरे वजूद में सरायत करती चली गई। खूबसूरत बेदाग सफेद घोड़े पर मुझे दुल्हा की तरह सवार करवाकर वो लोग बाराती बने घोड़ों पर सवार मेरे हमरा चले। इस वक्त हम पहाड़ की चोटी से नीचे उतर रहे थे। पहाड़ों पर बल खाती हुई एक खूबसूरत सी पगडंडी नीचे दामन कोह में उतर रही थी और ये सारी पगडंडी बरक़ी कुमकुमों से सजी एक नहायत ही मशहूर कुन नज़ारा पेश कर रही थी। मैंने ऊपर पहाड़ की तरफ नजर उठाई तो देखा कि पूरा पहाड़ ही मुख्तलिफ किस्म की रंग बिरंगी रोशनियों से सजा हुआ था और इंतहाई हैरत की बात यह थी कि ये रोशनियां बगैर किसी बिजली के कनेक्शन के हर सू अपना उजाला फैला रही थी। पगडंडी खत्म हुई और एक काफी कुशादा खूबसूरत सड़क शुरू हो गई। अब हम महल से कुछ ही दूर रह गए थे। सड़क शुरू होते ही जाने कहां से एक फौजी बैंड इंतहाई खुशी की धुनें बजाता हुआ नमूदार हुआ और मेरे घोड़े के आगे यूं चलने लगा जैसे गांव देहातों में लोग बारात लेकर ससुराल के घर में दाखिल होते हैं। सड़क के किनारों पर खूबसूरत परियां एक बार फिर गुलाब के फूलों की पत्तियां लिए मेरी आमद की मुंतज़िर थी। जो ही मेरा घोड़ा उनके करीब पहुंचा वो फूलों की पत्तियां लिए आगे बढ़ी और मुझ पर निछावर करने लगी। फौजी बैंड लगता तो आर्मी का ही था। अब पता नहीं वो वाकई आर्मी के लोग थे या फिर वो भी परियों और इस सारे सेटअप की तरह कोई करिश्मा ही था। आज मेरी दिमागी हालत पहले से काफी बेहतर थी। इसमें शायद मेरी भरपूर नींद का दखल था या फिर उस शरबत का जो उन्होंने मुझे खाने के बाद पिलाया था। एक हल्का सा खुमार आलू सुरूर जो मेरे वजूद में नशे की मानंद सरायत कर चुका था और उस चीज ने मुझे हर चीज से बेगाना सा करके रख दिया था। मुझे इर्द गिर्द की हर चीज ही इंतहाई खूबसूरत और दिलकश लग रही थी। अब ये मेरा हुस्न नजर था या ये वाकई कोई हकीकत थी। बरगद के तले शुरू होकर यहां तक पहुंच जाने में इस अमल की मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही थी, मगर जाने क्यों मुझे ये सब अच्छा लग रहा था। अगर ये सब झूठ था तो भी मैं इससे बाहर निकलना नहीं चाहता था। और फिर हकीकत की दुनिया में मेरे लिए रखा ही क्या था? अपने खानदान और शब्बों के निश्तर चबोती नेज़े मारती यादों के सिवा उस राख के ढेर में भी क्या था जिससे मैं पिछले 2 सालों से चिमटा हुआ था। अब कम से कम झूठ ही सही एक आस तो बंधी थी और मैं इस आस के आखिरी किनारे तक पुरुम्मीद होकर चलना चाहता था। मैं ये सोचना ही नहीं चाहता था कि चेक करूं कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं जो मैं देख रहा हूं। अगर ये ख्वाब भी था तो मैं इसी में कहीं गुम होकर मौत की वादी में उतर जाना चाहता था। शब्बों के बिन अब मुझे जीकर भी क्या करना था। आहिस्ता आहिस्ता जाने कहां से लोग फौजी बैंड के आगे रक्स के लिए जमा होते जा रहे थे और ये रक्स इतना भरपूर, शानदार और दिल को मोह लेने वाला था कि जिसने मेरे दिल के तारों को भी हिला कर रख दिया था। बेख्तियार मेरा जी चाहा कि मैं घोड़े से उतरूं और खुद इस रक्स का हिस्सा बन जाऊं। बेख्तियार मैंने घोड़े की लगाम खींची। घोड़ा यकदम रुका। मैंने रकाब से पांव निकालना चाहा मगर उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे पांव तो इंतहाई खूबसूरती से रकाब के साथ बंधे हुए थे। मायूसी से मैंने इर्द गिर्द देखा। एक दफा फिर मुझे शब्बों से किया गया वादा याद आ गया। मुझे हर हाल में इन लोगों से ताउन करना था। जल्दी हम मेन गेट से अंदर दाखिल हो गए। एकदम मुझे यूं लगा जैसे मैं
جیتے جی جنت میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہاں پر میری نظروں کے وہ نظارے دیکھے جس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ قطاروں میں پھول کی کیاریوں سے لے کر سبزے کی خوبصورت نظاروں اور جا بجا لگے پانی کے خوبصورت آبشار نما فواروں نے محل کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ جانے کس نے تخلیق کیا تھا وہ سب کچھ۔ میری سمجھ میں نہ آنے والی کئی خوبصورتیاں یہاں پر ہر سو جلوہ گر تھیں، اور یہ خوبصورت چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے میں انہیں کوئی نام بھی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ میں نے دنیا میں انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور جب میں نے کسی چیز کو دیکھا ہی پہلی بار تھا تو صاف ظاہر ہے مجھے اس کے نام کا کیسے پتا ہو سکتا تھا، اور جب مجھے نام کا ہی نہیں پتا تو پھر میرے پاس اس کی وضاحت کے لیے الفاظ بھی کہاں سے آ سکتے تھے۔ مجموعی طور پر اس جگہ کے بارے میں میرا تصور یہی تھا کہ ہو نہ ہو یہ جنت تھی، اور اگر یہ جنت نہیں تھی تو جنت نظیر ضرور تھی۔ ایک انتہائی شاندار ہال کے سامنے مجھے گھوڑے سے یوں پروٹوکول کے ساتھ اتارا گیا جیسے میں کسی سلطنت کا شہزادہ یا ولی عہد ہوں۔ مختلف لوگوں نے میرا تعارف کروایا، اور یہ تعارف بھی انتہائی انوکھا اور حیران کن تھا۔ ایک انتہائی خوبصورت پری جس کی شکل کافی حد تک شبو سے ملتی جلتی تھی، اس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یہ شبو کی والدہ ہیں، اور اس طرح ایک خوبصورت جوان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ شخص شبو کے والد محترم ہیں۔ مگر یہ میرے تائی ماں اور تایا ابو تو قطعاً نہیں تھے۔ جانے یہ کیا معاملہ تھا، اور سب سے بڑھ کر شبو اب تک مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہاں تھی جو اس سارے فسانے کی شروعات کی جڑ تھی؟ اس طرح شبو کے کئی رشتہ داروں سے مجھے ملوایا گیا۔ میں انتہائی حیرانی کے عالم میں ان سب سے ملتا جا رہا تھا، اور دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ جہاں اتنی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں وہاں یہ بھی صحیح۔ اور پھر مجھے شاید اسی لیے تو شبو نے سختی سے زبان بندی کا حکم دیا تھا۔ شاید وہ کہیں دلہن بنی بیٹھی میری منتظر ہوگی۔ بارہا مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ ایک خواب ہے یا پھر میرے تصور کا کوئی کرشمہ، مگر جب میں حقائق کو سامنے دیکھتا تو پھر میرا دل کہتا کہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی شش و پنج کے درمیان لٹکتا میرا ذہن مختلف خیالات کی اماجگاہ بنا جا رہا تھا۔ ہال میں صدارتی کرسی پر براجمان میں سبھی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا۔ لوگ مجھے یوں تک رہے تھے کہ جیسے میں خدا نخواستہ کوئی دیوتا یا اوتار ہوں، اور مجھے دیکھنا ان کے لیے باعث ثواب ہے۔ جانے کہاں سے ایک مولانا صاحب بھی تشریف لے آئے اور میرا نکاح پڑھانے لگے۔ لگتا تھا آج کی رات حیرتوں کی رات ہے۔ قبولیت کے وقت جب مولانا صاحب نے آفرین بنت زنگیر خان کہا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ الفاظ ابھی میرے منہ میں ہی تھے کہ کسی نے پیچھے سے میرا منہ بند کر دیا۔ میرے کان میں آہستہ سے سرگوشی کی، کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم نے شبو سے کیا وعدہ کیا تھا؟ بھول گئے کیا؟ اس نے تم سے کہا تھا نا کہ کچھ بھی مت بولنا، جیسا ہو رہا ہے ویسا ہونے دینا۔ تمہیں پتہ نہیں وہ اس سلطنت کی شہزادی ہے، تمہاری دنیا میں وہ شبو ہی ہے مگر یہاں اس کا نام آفرین ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے آہستگی سے میرے کاندوں کو سہلایا۔ جانے کیوں جو ہی اس نے میرا منہ کھولا تو بے اختیار آہستگی سے میری زبان سے نکلا، قبول ہے، قبول ہے۔ مولانا صاحب یہ سن کر دھیمے سے مسکرائے۔ قبولیت کے بعد تو عام کا دور چلا۔ بے پناہ تجسس اور پیدر پہ حیرتوں نے میرے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا، قطعاً عقل خانے میں نہیں آتا، مگر یہ ہو چکا تھا، اور جہاں تک میرے یقین کی بات ہے تو مجھے تو یہ سب کچھ ہی سچ محسوس ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جب دلہن بنی شبو کے کمرے میں مجھے داخل ہونے کا موقع ملا۔ گھونگھٹ ہٹایا تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ حیرت کی وجہ سے میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ میں جو اب تک یہ سب کچھ ایک حسین خواب سمجھے ہوئے تھا، اسے حقیقت میں سامنے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر محسوس کیا۔ اس کے بازو ایک ٹھوس حقیقت کی مانند محسوس ہوئے۔ میں نے اس کی حسین زلفوں کو چھوا تو مجھے وہی جانا پہچانا احساس ہوا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ ناقابل یقین نہیں، یہ سب خواب تو نہیں۔ اس سے پہلے کہ میری سوچ کا گھوڑا اور بے لگام ہو جاتا، شبو اسی مترنم لہجے میں گویا ہوئی جس سے وہ پہلے میرے کانوں میں رس کھولا کرتی تھی۔ بدھو، یوں کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ یقین کرو میں تمہاری ہی شبو رانی ہوں، اور میں ایک زندہ حقیقت کی طرح تمہارے سامنے ہوں۔ اتنی جلدی مجھے کیسے بھول گئے ہو؟ آؤ آگے بڑھو اور مجھے اپنی باہوں میں لے لو۔
تم کیا جانو تمہارے بن یہ عرصہ میں نے کیسے گزارا ہے. ایک پل میں ہزاروں اور کروڑوں بار جیتی اور مرتی رہی ہوں تمہارے بن. اور تم آج آئے ہو تو اجنبیوں کی طرح مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو. کیا تمہیں میرے وجود سے پھوٹتی اپنے پیار کی مہکار محسوس نہیں ہو رہی؟ بولو نا میری جان، میری روح، کہاں کھو گئے ہو تم آخر؟ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے پہلے کہ میں اس سے کچھ سمجھاتا یا خود کچھ سمجھتا، اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا. ہم دونوں جانے کب سے ایک دوسرے کے لیے ترسے ہوئے تھے. صحرا کی سسکتی سلگتی ریت پر بارش کھل کے برسی. الفاظ اپنے معنی کھونے لگے. جذبات کی زبان الفاظ پر حاوی ہوتی چلی گئی. اس کے ملن کی خوشی سے مجھے بھی سب کچھ بھلا دیا. کیسے مرے ہوئے تو پورے 2 سال ہو چکے ہیں. اب یہ کیسے ہو گیا کہ وہ دلہن بنی میری باہوں میں جھول رہی تھی. دوسرے دن پہاڑوں میں خوش رنگ دھوپ نکل آئی. تحت نگاہ ہر سو پھیلا ہوا سبزہ نگاہوں کو انتہائی بھلا لگ رہا تھا. سورج کے آگے کبھی بادلوں کی ٹکڑی آتی تو ماحول کو ایک دم اندھیرا سے پھیل جاتا، جو کہ انتہائی اچھا لگ رہا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے موسم انتہائی پیارا ہو گیا. محل کی ٹیرس میں بیٹھے ہم دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھے. بھاپ اڑاتی چائے کے کپ ہمارے سامنے رکھے تھے. شبو جانے کن خیالوں سے چونکی اور گویا ہوئی. یہ ایک حقیقت ہے کہ میں پریوں کی نسل سے تعلق رکھتی ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں انسانوں میں کیسے چلی گئی. تمہیں یاد ہوگا کہ بچپن میں شبو جب 1.5 سال کی تھی تو ایک دفعہ اسے سخت نمونیا ہو گیا تھا اور اسی نمونیا کی وجہ سے وہ مر گئی. سارے گاؤں میں اعلان ہو چکا تھا کہ علیم الدین کی بچی فوت ہو چکی ہے، مگر وہی بچی تھوڑی ہی دیر میں سانس لینے لگی. لوگوں نے اس بات کو کرامت سمجھا. علیم الدین اور اس کی بیوی شمیم کی تو گویا جان میں جان آ گئی. ہزاروں منتوں اور مرادوں کے بعد ان کے ہاں آخری عمر میں شبو کی پیدائش ہوئی اور یہ بچی تو ان کے لیے کل کائنات کی مانند تھی. شہر سے اسی وقت ڈاکٹر بھی آ گیا جو کہ پچھلے چند دنوں سے مسلسل بچی کو دیکھنے کے لیے آ رہا تھا. اس نے بچی کی حالت کو تسلی بخش قرار دیا اور چند دوائیں دے کر چلا گیا، مگر اس بات کا کسی کو علم نہ ہو سکا کہ شبو کے مرنے اور جینے کے درمیان کیا راز ہے. اس روز شبو واقعی مر چکی تھی. اس کی جگہ مجھے میرے ابو زنگیر خان نے زندہ حالت میں رکھا، مگر اس سے پہلے انہوں نے میری شکل ہو بہو شبو کی جیسی کر دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے مردہ شبو کو اٹھا لیا. بعد میں شبو کی تدفین انہوں نے اسی گاؤں کے قبرستان جمیل نگر میں کی. تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ سب کیسے اور کیوں کر ہوا. تمہیں اس بات کا تو علم ہے ہی کہ ہم انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ سب کچھ انتہائی خفیہ طور پر ہوا اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی، مگر مجھے میرے ابو زنگیر خان نے ایک عمل کے ذریعے ہمیشہ کے لیے انسانوں کے سامنے ظاہر رہنے پر قادر کر دیا. نہ صرف یہ بلکہ مجھ میں سے پریوں والی تمام صفات کو میرے وجود سے ایک محدود عرصے کے لیے ختم کر دیا. اب میں بالکل انسانی بچوں کی طرح علیم الدین کے گھر میں پرورش پا رہی تھی. میرے حقیقی والد زنگیر نے یہ سب کیوں کیا؟ یہاں آنے کے بعد میں نے ان سے کئی بار پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو ان کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ یہ سب کر کے بھی علیم الدین کے احسان کا بدلہ نہیں چکا پائے. اب ان پر علیم الدین نے ایسا کیا احسان کیا تھا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، مگر وہ اس بوجھ تلے اتنے دبے ہوئے تھے کہ ساری زندگی وہ اپنی برادری میں علیم الدین کے گن گاتے رہے اور اسی احسان کے زیر بار ہو کر انہوں نے اپنی سگی بیٹی کو بھی ان کے حوالے کر دیا، اور حوالے بھی ایسا کیا کہ میرے جوان ہونے تک انہوں نے میری خبر ہی نہیں لی. میں علیم الدین کو ابو اور شمیم کو اپنی ماں ہی سمجھتی رہی. مجھے واقعی علم نہ تھا کہ میں پری ذات ہوں، مگر جانے کبھی کبھی مجھے کچھ عجیب سے احساسات کیوں ہوتے تھے کہ میرا دل بے اختیار ہو جاتا ہے فضاؤں میں اڑوں، دور بسے ان دیکھے دیسوں کی سیر کروں، اور کبھی تو مجھے لگتا تھا جیسے اس قادر ہوں میں. جب بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی سوچتی تو ایک بے بسی اور بے چینی کی دیوار سی میرے سامنے آ جاتی اور میں کچھ بھی نہ کر پاتی. عین عالم جوانی میں مجھے اکثر کچھ مافوق الفطرت خیالات زیادہ ہی آنے لگے اور مجھے اپنے آپ میں کچھ حیرت انگیز اور انہونی سی تبدیلیوں کا ادراک ہونے لگا. اسی دوران مجھے یقین ہونے لگا کہ جیسے میں اس دنیا کی ہوں ہی نہیں، یا پھر قدرت کی طرف سے مجھے شاید کچھ خصوصی انعامات سے نوازا گیا ہے.
ایک رات جب میں گھر کے چوبارے پر ریلنگ کے سہارے کھڑی کچھ بے ربط سی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اچانک میرا وجود غیر متوازن ہوا اور میں نیچے گرنے لگی تو ایک حیران کن واقعہ ہوا۔ جو ہی میرا وجود فضا میں پہنچا، میری دونوں پسلیوں کے درمیان میری باہوں کے نیچے پر نمودار ہو گئے اور میں فضا میں تیرنے لگی۔ پہلی بار تو میں اتنا گھبرا گئی کہ میں جلدی ہی نیچے اتر آئی۔ وہ تو شکر ہے کہ مجھے اس حالت میں کسی نے دیکھا نہیں تھا، ورنہ میرے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں اپنے بارے میں بہت زیادہ حیران تھی کہ یہ سب کیا ہے جو میرے ساتھ ہے۔ انہونی خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی اور آدھی رات کو میں پریشانی کے عالم میں ایک بار پھر چوبارے پر چلی آئی۔ یہ سردیوں کی اندھیری رات تھی۔ میں مکمل یقین کے ساتھ چوبارے سے اڑی۔ اس رات میں نے اپنے گاؤں اور ارد گرد کافی علاقوں کی سیر کی اور واپس لوٹ آئی۔ میرا رہا سہا شک بھی دور ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں جو ہی اڑان بھرتی میرے پر نکل آتے اور پرواز کے ختم ہوتے ہی میری پسلیوں میں کہیں غائب ہو جاتے۔ اسے دوسری رات مجھے سوتے سے کسی نے اٹھا لیا۔ میرے ابو زنگیر خان اور ان کے ساتھی پورے گھر میں پھیلے ہوئے تھے۔ ابو زنگیر خان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس کی شکل ہو بہو مجھ جیسی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو میرے بستر پر سلایا اور اسے کچھ دیر سمجھانے کے بعد مجھے یہاں نور پور کی پہاڑیوں میں لے آئے۔ الغرض یہاں مجھے 2 ماہ کے لیے رکھا گیا۔ یہاں آ کر مجھے اپنی اصلیت کے بارے میں صحیح ادراک ہوا۔ میرا استقبال یہاں پر ایک شہزادی کی حیثیت سے ہوا، کیونکہ میرے ابو زنگیر خان اس سلطنت کے بادشاہ ہیں اور میں ہی ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے ابو زنگیر خان نے اپنے دوست کے لیے بہت بڑی قربانی دی تھی اور شاید نہیں، یقیناً اس کی مثال ملنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھی۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میرے والدین مجھے بے حد چاہتے تھے۔ وہ ہفتے میں کئی بار مجھے دیکھنے کے لیے آتے رہتے اور کبھی علیم الدین کے سامنے ظاہر ہو کر ان سے ملتے تو کبھی ان کے سامنے ظاہر ہوئے بغیر ہی مجھے دیکھتے اور چلے جاتے۔ علیم الدین جسے میں ابو اور شمیم جیسے میں ماں سمجھتی ہوں، اور اب بھی مجھے ان کی یاد اسی طرح ستاتی ہے جس طرح تمہیں ان کی یاد بے چین کیے رکھتی ہے۔ اور تمہارے والدین چاچی کوثر اور چاچو سلطان تو مجھے کبھی بھول ہی نہیں سکتے۔ اس قاتل رات نے جہاں تم سے ساری کائنات چھین لی، وہیں یہ اس رات نے میری امنگوں کا خون کر دیا۔ ہمارا بھرا پورا گھر خاک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ظالموں نے۔ یہ کہتے ہی شبو کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اس نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ میں نے اس کا سر گود میں رکھ لیا اور اسے چپ کرانا چاہا، مگر جب میں نے اسے تسلی دینا چاہی تو خود میرے گلے میں کوئی چیز پھنسنے لگی اور جانے کتنی صدیوں کے بعد پہلی بار میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ بے اختیار میں رونے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے آج ہی میرے اپنوں کی موت ہوئی ہے، اور پھر جانے کب تک ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے۔ دامن کوہ میں شام سے پہلے ہی شام اتر آئی۔ سورج پہاڑی کے مغربی کنارے کی بلندیوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ شام سے کچھ پہلے آسمان بادلوں سے گھر گیا اور خوبصورت سی پھوار کی شکل میں بارش شروع ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے کمرے میں چلے آئے اور خوشبو نے یادوں کے سفر کو وہیں سے شروع کیا جہاں سے ختم کیا تھا۔ اس رات تم خوش قسمتی سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور میں اس رات وہاں نہیں تھی، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے ہماری سلطنت کے حالات بہت خراب تھے اور ہم حالت جنگ میں تھے۔ اسی وجہ سے میرا ابو زنگیر خان نے مجھے یہاں بلا لیا۔ پہاڑی کے دوسرے طرف کی سلطنت سے ہماری کب کی دشمنی جاری تھی اور اسی دشمنی نے ہمیں جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اس رات جب وہ واقعہ ہوا، اس میں میری جگہ پر میری وہ ہم شکل ماری گئی جو کہ اب اکثر میری جگہ ڈیوٹی دینے لگی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ تمہیں چاہتی تھی۔ بہرحال وہ بیچاری اپنی خاموش محبتوں کو اپنے ساتھ لیے قبر میں دفن ہو گئی۔ چالاک دشمن کچھ غداروں کی وجہ سے ہماری سلطنت پر قابض ہو گیا اور ہمارے پورے خاندان کو زندان میں ڈال دیا گیا، جس میں میں بھی شامل تھی۔ اس قید کے دوران ہمیں باہر کے حالات کا بالکل بھی علم نہ ہوا۔ ہمیں بالکل بھی خبر نہ تھی کہ تم اور تمہارے خاندان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس قید کے دوران میں بار بار تم کو یاد کر کے بہت روتی تھی۔ اسی دوران مجھے قابض دشمن کے روبرو پیش کیا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو ہماری سلطنت ہمیں واپس مل سکتی ہے، مگر میں اس کے لیے کہاں راضی ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے 2 ٹوک جواب دیا کہ یہ ناممکن ہے، میں کسی جن سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ مجھ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ مجھے قید کے دوران طرح طرح کی صعوبتوں سے واسطہ پڑا، مگر میں نے
وجود پر لگنے والے ہر زخم کو چوم لیا کہ میں یہ سب تمہاری خاطر ہی تو کر رہی تھی، اور پھر میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری بن کر کسی اور کو اپنے وجود کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی غیر میرے وجود کو چھو لیتا؟ اور پھر یہ میرا وجود میرا کہاں تھا؟ یہ تو میرے پاس تمہاری امانت تھی، اور میں تمہاری امانت میں خیانت کیسے کر سکتی تھی؟ 1 ماہ پہلے پڑوسی دوست ملکوں نے اس ظالم حکمران کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہمیں آزادی نصیب ہوئی، ایک بار پھر ہماری سلطنت قائم ہو گئی۔ پڑوسی دوست ملکوں نے کچھ انتہائی سہل اور قابل قبول شرائط کے تحت ہمارا ملک ہمیں واپس دے دیا۔ ابو تو سلطنت کے انتظامات میں لگ گئے، مگر میں نے سب سے پہلے اپنے گھر کا رخ کیا، مگر وہاں ملبے کے ڈھیر پر تمہیں دیکھ کر مجھے انتہائی حیرت اور دکھ ہوا۔ واقعات کی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ سب کیا دھرا وڈیرے شاہ میر کا تھا۔ اسے جانے کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ جلد ہی میری تم سے شادی ہونے والی ہے۔ اس ظالم اور بے رحم شخص نے ہر چیز ہی ختم کر ڈالی۔ ڈائنامٹ لگا کر اس کے بندوں نے رات کے اندھیرے میں پورے گھر کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا، اور پھر تمہاری حالت دیکھ کر تو میرا جگر ہی کٹ گیا۔ اپنے گھر اور تمہیں تباہ کرنے والوں کو میں نے اسی رات موت کے گھاٹ اتار دیا، اور میرے لیے یہ سب چندہ مشکل نہیں تھا، مگر ایک مجرم میں نے تمہارے لیے سنبھال کر رکھا ہے، اور وہ ہے شاہ میر، جسے میں نے اسی کی جاگیر میں بستی سے دور ویرانے میں ایک جگہ قید کر رکھا ہے۔ راکھ کے ڈھیر پر بیٹھے بیٹھے تم نفسیاتی مریض بن گئے تھے۔ تمہیں وہاں سے نکالنے کے لیے رات کے وقت تمہارے سامنے مجھے خود ظاہر ہونا پڑا، اور اس سے آگے کے حالات کا تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ کیا ہوا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کہانی ختم ہو چکی تھی اور میں انتقام کی آگ میں چل رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اڑ کر اس تک جا پہنچوں اور اس کی گردن دبوچ لوں۔ شبو نے بیڈ پر جانے سے پہلے اپنی مرمری بازوؤں کو میرے گلے کا ہار کر دیا اور آہستہ آہستہ میرے کاندھوں کو سہلانے لگی، مگر اب یہ میرے لیے ممکن نہ رہا کہ میں آہستگی سے اٹھا اور اس کے مرمری بازوؤں کو اپنی گردن سے جدا کیا، اور شبو سے انتہائی دکھی اور آرزدہ لہجے میں کہا، نہیں شبو، میری نظروں کے سامنے میرا گھر جل رہا ہے، میرے پیاروں کی چیخیں میرے اندر گونج رہی ہیں، انتقام کا لاوا وہ مجھے جھلسائے دے رہا ہے، اور ایسے میں نہیں میری جان نہیں، جب تک میں اپنے پیاروں کے قاتل سے اپنا انتقام نہیں لے لوں گا میری روح کو چین نہیں آئے گا۔ دوسرے دن صبح ہی مجھے میرے سسر زنگیر خان کا بلاوا آ گیا۔ میں جلدی سے تیار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ جاتے ہی انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر میرے سامنے شاہ میر سے انتقام کا پلان رکھا اور کہا، اسے قتل کر دینا نہ تمہارے لیے مسئلہ ہے اور نہ ہمارے لیے، کیونکہ وہ ہمارا قیدی ہے اور ہم اسے جو چاہیں سلوک کر سکتے ہیں، مگر میرا ایک مشورہ ہے کہ اسے اس کے علاقے میں اس کی سیاست سمیت یوں دفن کیا جائے کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی مقام عبرت ہو۔ میرے بیٹے، وہ تمہارا ہی مجرم نہیں بلکہ وہ تمہاری قوم اور مذہب و ملت کا بھی مجرم ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے ملک کا غدار اور پڑوسی ملک کا ایجنٹ ہے۔ ہمارے علم میں ہے اس کی جاگیر میں اس نے دہشت گردی کے لیے کہاں کہاں اسلحہ چھپا رکھا ہے۔ کئی ملکی رازوں کو وہ ابھی تھوڑے ہی دنوں میں پڑوسی ملک کی تنظیم کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ چرس، گانجا، افیون اور ہیروئن کا وہ بیوپاری ہے۔ جانے کب سے وہ تمہارے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جانے کیوں وہ اب تک تمہارے ملک کے حساس اداروں کی نظروں میں نہیں آ سکا۔ شاید اس لیے کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے۔ میری نظر میں بہتر یہی ہے کہ اسے تمام ثبوتوں کے ساتھ قانون کے محافظوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اگر پھر بھی تمہاری ضد ہے کہ تمہیں ملکی مفاد کی نہیں صرف اپنے انتقام سے غرض ہے تو میں اسے آج ہی یہاں بلوا لیتا ہوں۔ اس کا ذکر سنتے ہی میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں شش و پنج میں تھا کہ اپنے سسر کو کیا جواب دوں۔ اتنے میں دروازے سے شبو داخل ہوئی۔ اس کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر تھی، جانے اب کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا مگر زنگیر خان نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ زنگیر خان مجھ سے مخاطب ہوئے، تو ٹھیک ہے بیٹے، ابھی تھوڑی دیر میں سوچ کر تم مجھے اپنا جواب دے دو، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے ان سے اجازت لی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جانے شبو کو کیا پریشانی تھی، وہ کیا بات بتانے آئی تھی۔ اس کی سلطنت میں اب بھی مسئلے مسائل چل رہے تھے، شاید پھر کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ میں ان خیالوں کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ لے کر شبو کمرے میں داخل ہوئی۔ ہم دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اتنے میں زنگیر خان کی طرف سے
مجھے پھر بلاوا آ گیا۔ میں آہستگی سے چلتا ہوا ان کے کمرے تک پہنچا۔ اس وقت ان کے پاس اور بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ میرے جاتے ہی وہ لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور سامنے رکھی آرام دہ کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹے، بات یہ ہے جس کے لیے مجھے تم کو ایمرجنسی میں بلانا پڑ رہا ہے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ ہم ابھی اپنی سلطنت کے کئی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ کو پورا وقت نہیں دے پا رہے۔ اس کے لیے معذرت کرتے ہیں، اور تمہارے لیے ایک افسوسناک اطلاع یہ ہے کہ تمہارا دشمن، ہم نے اسی کی جاگیر میں تم مخصوص جگہ پر قید کر کے رکھا تھا، مگر جانے کیسے وہ وہاں سے بھاگ نکلا ہے۔ اسے ساتھ لے کر جانے والے جوانوں کی ٹولی نے ابھی مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ قانون کے محافظوں کے جیالوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ آخری اطلاع کے مطابق یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ اس کا پورا گروہ پکڑا گیا ہے اور مزید گرفتاریوں کا عمل ابھی جاری ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید قانون نافذ کرنے والے پہلے ہی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میرا نام آفرین ہے، میں انگلینڈ کی رہنے والی ہوں۔ بنیادی طور پر تو ہم پاکستانی ہیں، مگر میرے والدین ایک عرصہ ہوا انگلینڈ شفٹ ہو گئے اور وہیں پر میری پیدائش ہوئی۔ میرے والد زنگیر خان شمالی علاقہ جات کے رہائشی تھے۔ اب بھی ان کا خاندان وہاں پر آباد ہے، مگر ایک عرصہ ہوا ہمارا خاندان والوں سے میل جول نہیں ہے۔ مجھے بچپن ہی سے اپنے آبائی وطن کو دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور اسی سلسلے میں آخر کار میرے والد صاحب نے مجھے اجازت دے دی۔ اسلام آباد میں ان کے ایک دوست کے ہاں میری وقتی طور پر رہائش کا انتظام کیا گیا۔ رات کے 1 بجے کے قریب میں وہاں پہنچی تو میرا بھرپور استقبال کیا گیا۔ اسلام آباد کے رہائشی ان کے دوست عبدالصمد کی بیٹی نورین میری دوست بن گئی، اور وہ میرے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ راستے میں اس نے ایک عجیب و غریب کہانی سنائی۔ وہ کہانی اس کی سہیلی شبو کی تھی۔ مزید اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میری شکل ہو بہو اس کی سہیلی شبو سے ملتی ہے۔ شمالی علاقہ جات کی سیر کے بعد ہم دونوں شبو سے ملنے کے لیے اس کے گاؤں پہنچے تو پتہ چلا کہ اسے اور اس کے خاندان کو کسی جاگیردار نے بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ راکھ کے ڈھیر پر بیٹھے جوان کے بارے میں معلوم ہوا یہ خاندان کا بچ جانے والا واحد فرد ہے جو کہ اب نفسیاتی مریض بن چکا ہے۔ میں نے نفسیاتی امراض کے علاج میں اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے۔ مجھے اس نوجوان سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی پوری ہسٹری معلوم کی، اور مجھے چند باتیں ایسی بھی معلوم ہوئیں جن کی بنیاد پر میں نے اس شخص کے علاج کا اسکیچ اپنے ذہن میں ترتیب دیا۔ اس ہسٹری کو پڑھنے اور بغور جائزہ لینے کے بعد اس مریض کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اس مریض کا علاج ممکن تھا۔ اس دوران مجھے پتہ ہی نہیں چلا جانے کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہوتی چلی گئی، اور اس سے بے لوث محبت نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص اس حادثے کے بعد اب تک رویا نہیں تھا، اور میں کسی نہ کسی طریقے سے اسے رلانا چاہتی تھی۔ اور دوسرے ایک نام جو اکثر اس کی زبان پر رہتا تھا وہ تھا شبو کا نام، اور پھر اسی نام میں مجھے امید کی کرن نظر آئی، مگر اس کے لیے مجھے قربانی دینا پڑی، اور سچ تو یہ ہے کہ میں یہ قربانی جانو دل سے دینا چاہتی تھی، اور میری نظر میں یہ ایک رسک تھا، مگر اس شخص کی محبت نے مجھے یہ رسک لینے پر مجبور کر دیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا مسئلہ فائنانسنگ کا تھا، اور میرے لیے یہ مسئلہ بھی کوئی ایشو نہیں تھا۔ انگلینڈ میں ہمارا گارمنٹس کا کاروبار خوب چل رہا تھا، مگر اس کے لیے مجھے ایک بہت بڑی اماؤنٹ درکار تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کچھ بھی ان نیچرل لگے، سبھی کچھ اوریجنل لگنا چاہیے، تاکہ میں اسے اس مقام تک لا سکوں جہاں سے میں اسے اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکوں۔ آخر کار میں اپنے ابو کو منانے میں کامیاب رہی، اور پھر انہوں نے خود بھی اس مسئلے میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ سب کچھ جیسا چاہا ویسا ہی ہوتا چلا گیا، اور اس کے لیے ایک پورا فلمی گروپ میرے ساتھ رہا۔ گو کہ ان لوگوں نے مجھ سے اپنی خدمات کا بھرپور معاوضہ لیا، مگر ان لوگوں نے معاوضے کا حق بھی ادا کیا۔ بوربن میں ایک پورے ہوٹل کو اس سین کے لیے محل میں تبدیل کیا گیا۔ بارات کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے آرمی کے قومی بینڈ کی خدمات بھی حاصل کی گئیں، اور اندھیری رات کے سما اور پہاڑوں میں زبردست اندیکھی لائٹنگ نے ماحول کو قدرتی طور پر افسانوی کر دیا۔ اور یہ سب میرے ساتھ موجود الیکٹرک انجینئرز کا کمال تھا۔ مختلف مواقعوں پر مجھے ملک کے بہترین ڈاکٹرز کا تعاون بھی حاصل کرنا پڑا، اور آخر کار میں اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب رہی۔ وہ رویا اور خوب رویا۔ حقیقی معنوں میں یہ اس کی صحت مندی کی طرف پہلا قدم تھا۔ لاہور ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی میں شبو پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اس کے موبائل کی بیل بج اٹھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں پانی کا پائپ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے ٹراؤزر کی جیب سے موبائل نکالا۔ اسکرین کی طرف دیکھا تو انگلینڈ سے اس کی بہن صدف کی کال تھی۔
हेलो माय डियर आफरीन और शब्बो रानी, मशहूर साइकाइट्रिस्ट ऑफ इंग्लैंड बर्मिंघम। सदफ शायद कुछ और भी कहती कि शब्बो ने उसकी बात काटते हुए इंतहाई खुशी से कहा, आप कुछ और मत बकना, पता नहीं दीवारों के भी कान होते हैं, कभी तो संजीदा भी हो जाया करो, हर वक्त ही कव्वे की तरह टर्टर करती रहती हो। तुम पाकिस्तान जरूर चली गई हो और अपने महबूब के लिए तुमने वहां की जबान भी सीख ली है, मगर तुम अभी अहले जबान की तरह उर्दू नहीं बोल सकती। ये कव्वे की तरह टर्टर वाला मुहावरा दुरुस्त नहीं, बल्कि टर्टर की जगह तुम्हें काएं काएं कहना चाहिए था। अच्छा, अब ज्यादा लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं है। बको, किस लिए फोन किया है? जीजा जी के हाल पूछना चाहती थी। वो कुछ तंदुरुस्त हुए कि नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना बाजी के अपनों में क्या कमी है, और तुम नहीं मानती थी। तुम्हें जाने उस पागल में क्या नजर आया कि तुमने उससे दिल लगा लिया। यहाँ से तो तुम पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात की सैर के लिए गई थी, और फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं पहले भी कई बार तुम्हें बता चुकी हूँ पगली कि वो शख्स लाखों में नहीं करोड़ों में एक है, बल्कि सच पूछो तो उस जैसा कोई नहीं है। और तुम जिन्हें अपना कह रही हो ना, सभी दौलत पर मन मिटने वाले गिद्ध के सिवा और कुछ भी नहीं। साले सभी लालची लोग हैं, सबके सब। मेरा बस चले तो शूट कर दूं इन सबको। अरे बाजी, तुम इतना लंबा चौड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जानती हो इस सारे ड्रामे पर कितना खर्च आया है? फिल्मी सेटअप पर भूरबन के होटल वालों ने कितने डॉलर हड़प किए हैं, तुम्हें एहसास भी है कुछ? हाँ, मुझे पता है सब कुछ, मगर वो सब कुछ तुम्हारी जेब से तो नहीं गया ना। करोड़पति नहीं, अरबपति बाप की बेटी हूँ। ये सारा रुपया पैसा कहाँ लेकर जाएंगे हम? मैंने अपने आइडियल पर खर्च कर दिया तो क्या बुरा हुआ? अगर किसी दिन ये राज खुल गया कि तुमने शब्बो की हमशक्ल होने का फायदा उठाया है, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? ये भी सोचा है तुमने? तुम क्या समझती हो कि वो किसी के बहकावे में आकर मुझे छोड़ देगा? हरगिज नहीं। ये सोचना भी गुनाह समझता है वो। और रही बात मुझे छोड़ने की, तो ये नामुमकिन है। तुम नहीं जानती उन गांव के लोगों को, ये जिससे एक बार निकाह कर ले उसे छोड़ना किसी भी हाल में गवारा नहीं करते, क्योंकि ये उनकी इज्जत का मामला होता है। और मैं जानती हूँ ये हर चीज का सौदा कर सकते हैं, मगर इज्जत की बात आए तो ये जान भी दे सकते हैं, मगर इज्जत का सौदा गवारा नहीं करते। मगर सभी गांव वाले एक जैसे तो नहीं होते ना? हाँ, नहीं होते, मगर मेरा महबूब ऐसा नहीं, और दूसरों से मुझे गर्ज नहीं। जुल्फी मेरी जान, अब सारे मसाइल तकरीबन हल हो चुके हैं। आप भी बिल्कुल दुरुस्त और सेहतमंद हैं, मगर कई दिनों से मेरे दिल में एक फांस सी है। अक्सर इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, और पिछले कई दिनों से मैं रातों को पुरसुकून नींद सो नहीं पाई हूँ। मैं कई बार आपसे बात करते करते रह जाती हूँ, मगर अब मैं मजीद आपको धोखे में नहीं रखना चाहती। अच्छा, आखिर बात क्या है जिसके लिए हमारी शब्बो रानी को इतनी लंबी तमहीद बांधने की जरूरत पड़ गई? बात यह है कि शब्बो कहते कहते एक बार फिर रुक गई। बताओ ना, लगता है तुमको मुझ पर एतबार नहीं रहा, या फिर कोई और बात है? जुल्फ़िकार ने हल्का सा गुस्सा करते हुए कहा। नहीं नहीं, आप पर एतबार तो मुझे अपनी जात से भी बढ़कर है, मगर आज जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो बात ही कुछ ऐसी है कि शब्बो कहते कहते एक बार फिर झिझकी। अब तुम गैरों की सी बातें करोगी तो मुझसे झापड़ खाओगी, जुल्फ़िकार ने प्यार भरी खफकी से कहा। नहीं, पहले आप मुझसे वादा करें कि बात ख्वाह कैसी भी क्यों ना हो, आप मुझसे नाराज नहीं होंगे और ना ही मुझे किसी भी हाल में छोड़ेंगे। शब्बो ने डरते झिझकते अपनी बात मुकम्मल की। ला हौल वला कुव्वत, तो अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि मुझे तुमको यकीन दिलाने के लिए वादा भी करना पड़ेगा, और अगर मैं वादा करके भी ना निभाऊं तो फिर मेरा क्या कर लोगी तुम? ये क्या अजनबियों की तरह बातें कर रही हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रही कि आज तुम्हें हो क्या गया है आखिर। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये वादे उनसे किए जाते हैं जिन पर एतबार ना हो, और जहां एतबार ना हो वहां प्यार नहीं होता, और जहां प्यार ना हो वहां वादों की अहमियत क्या रह जाती है। और अगर फिर भी मेरी जान को तसल्ली नहीं हुई तो मैं वादा कर लेता हूं। ये कहकर जुल्फ़िकार ने शब्बो को कलाई से पकड़ते हुए मजीद कहा, वैसे बेहतर होता कि तुम वादों के बजाय मेरी जात पर एतबार करती। तो ठीक है, मैं सॉरी करते हुए अपने अल्फाज वापस लेती हूँ और आप पर एतबार करते हुए अपने दिल की बात बताती हूँ। बात यह है कि मैं मोहब्बत में शायद खुद गर्ज हो गई थी। ये कहने के बाद उसने तमाम हक़ाइक़ जुल्फ़िकार के सामने रख दिए। जुल्फ़िकार ने उसकी तमाम बातें इंतहाई तहम्मुल से सुनी और खड़े होकर आफरीन को गले से लगाते हुए कहा, आज तुमसे ये बातें सुनकर मुझे इंतहाई अच्छा लगा।
اور ویسے آپس کی بات یہ ہے کہ میں یہ باتیں کافی عرصے پہلے جان چکا ہوں، مگر میں نے یہ باتیں تمہیں اس لیے نہیں بتائی ہیں کہ میں اس وقت نہ صرف زندگی کے تلخ حقائق کو جان چکا تھا، بلکہ میں تمہاری صاف نیت اور محبت کو بھی سمجھ چکا تھا، اور تم نے جو میرے لیے قربانیاں دی ہیں وہ اس دور میں کون کسی اجنبی کے لیے کرتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ شبو میرا پیار اور میری زندگی تھی، مگر جو کچھ تم نے میرے لیے کیا ہے میں اسے کیسے بھلا سکتا ہوں؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ تمہارے ذہن میں جو بھی خلش ہے اسے نکال دو اور آؤ میرے سنگ آگے بڑھو، یہ سمجھ کر کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کی رضا مان لینے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ آفرین یہ سب سن کر رو پڑی، زلفی کی بھی آنکھیں بھر آئیں، دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر جانے کب تک اپنا بوجھ ہلکا کرتے رہے۔ باہر ایک نیا دن نکل آیا تھا، لان میں لگے درختوں پر پرندے چہچہاتے ہوئے اس ذات لازوال کی صفت و ثنا اپنی اپنی بولیوں میں ادا کر رہے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔